नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम आपके मसाइल। आपके मसाइल में कई हफ्तों से हम इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग को ही मौज़ूए गुफ्तगू बनाए हुए हैं। आज भी हम उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा मौज़ू है वो है कि गज़ा इसराइल जंग क्या पाकिस्तान और ईरान तक, इसी पर हम बात करें क्योंकि हमने देखा कि अभी ईरान ने पाकिस्तान के इलाके के अंदर कुछ मिसाइल दागे। हालांकि ईरान ने और भी मुल्कों पर हमला किया जिसमें शाम है, इराक़ है, और ईरान का कहना ये था कि जो अभी उसके यहाँ पर एक तकरीब थी जो उनके जनरल को शहीद कर दिया गया था, उसकी जो बरसी थी उसके मौके पर जो धमाके हुए थे तो यहाँ पर वो कुछ दहशतगर्द थे, उस पर उन्होंने ईरान ने हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने भी उस पर अगले दिन ही स्ट्राइक किया और उसने भी कहा कि कुछ तंजीमें ऐसी थी जहां दहशतगर्दों को उसने हलाक किया। सवाल ये उठता है कि इन दोनों के तनाज़ा जो इस वक्त खड़ा हुआ है इसका फ़ायदा किसको होगा, या ये लोग अपने अपने मफाद इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जो है गज़ा और इस जो हम देख रहे हैं इसराइल के बीच जंग जारी है। गज़ा को तो पूरा चटियल मैदान बना दिया गया, हमास वहाँ उसके बीच लड़ रहा है, आज भी वो जद्दोजहद कर रहा है जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना चाहिए था। या और ये तमाम तर अगर हम देखते हैं ये स्ट्राइक अगर इसराइल पर की गई होती तो यकीनी तौर पर काबिल सताइश थी, लेकिन ये तो आपस में ही नंबर आजमा होने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं इसके अंदर ऐसा नहीं कि जिस तरह से ईरान ने इस खत्ते के अंदर जो है हर लगभग कंट्री के अंदर या जो मुल्क हैं उनके अंदर अपनी एक प्रॉक्सी उसने कायम कर रखी है, चाहे इराक़ हो, लबनान हो, शाम हो, यमन हो, हत्ता कि पाकिस्तान तक के अंदर उसकी प्रॉक्सी पाई जाती हैं। जो कि कई ईरान जो है अपनी बादशाहत इस या अपना तसल्लुत इस खत्ते पर एक दफ़ा फिर कायम करने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, या इस जंग से कौन कौन अपने अपने मफाद सीधे करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरह सवालात हमारे साथ रहेंगे आज और इसके लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। आइए मैं आपको उससे मुतारिफ़ करा देता हूँ। सबसे पहले मेरे मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर UAE एम्बेसी से, आप इनसे वाकिफ़ ही हैं। भाई साहब आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर खलीक़ुज़्ज़मा साहब जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत खैर मक़दम प्रोग्राम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर जर्जीस अहमद साहब जो तज्ज़िया निगार हैं और ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता पर अपनी गहरी पकड़ रखते। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत खैर मक़दम प्रोग्राम। और चौथे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ रियाज साहब, मुसन्निफ़ और सीनियर जर्नलिस्ट। काफ़ी गहरी इनकी पकड़ रहती है, हमने देखता है इनके जितने भी हमने देखे ये बैरूनी मामलात हैं उन पर आसिफ साहब की। तो आसिफ साहब का भी बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले अगर हम इसको देखें नाज़रीन के, तो एक वक्त ऐसा था कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान का भी एक पेज पर हुआ करते थे। उस वक्त का दौर था ये कि जब ये सब अमरीकी खेमे में हुआ करते थे, लेकिन 1979 के बाद से देखा कि अपने अपने खेमे चेंज कर लिए। पाकिस्तान ने अपना क़िबला कुछ और बना लिया और ईरान कहीं और चला गया और तुर्की का कुछ और रहा। तो ये सबसे पहले जानना चाहते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच जो ये एक पेज पर थे, ये एक पेज से ये अलहदा कैसे हुए, जानते हैं सबसे पहले भाई साहब से। जी भाई साहब। ये गलत फहमी है कि एक पेज पर थे। एक पेज पर जो है वो जो है हर मुल्क अपने मुल्की मफादात के उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए सोचता है और उसके तहत उसकी प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। पाकिस्तान जो है उसकी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा था माज़रत के साथ भाई साहब कि जब ये 1979 से पहले जब शाह ईरान के वक्त की बात कर रहा था, उस वक्त ये सब अमरीकी खेमे में हुआ करते थे। अब हम जो है चूँकि हम मौजूदा सिलसिले में जो है अभी जो मिज़ाइल अटैक्स हुए हैं ईरान के और उसके बाद पाकिस्तान का काउंटर अटैक, तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा माजी में न जाते हुए मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्न में बात करें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, मेरा ये मानना है जी। अगर हम रिसेंट पास्ट देखें तो एक ग्रुप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। जी जी। 2000 से ये उस पूरे खित्ते में एक्टिव है। उससे पहले एक और ग्रुप था जो ईरान वाले खित्ते में, वो ईरान पाकिस्तान दोनों में है। हाँ, जैसे आप देखिए कि जैसे कुर्द हैं जी, तो वो सीरिया में भी हैं जी, तुर्की में भी हैं,
عراق میں بھی ہیں, ایران سے بھی کچھ بارڈرز ملتے ہیں. تو جیسے اس پہ بات کریں گے, ابھی ہم اسی پہ پوری ایک لمبی لائن ہے جیسے اس پورے ریجن میں, ایسے ہی بلوچستان ہے. تو جو 900 کلومیٹرز کا پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے, اس بارڈر میں بلوچستان جو ہے وہ دونوں طرف ہے. دونوں طرف ایسے ہے کہ پاکستان میں ایک بلوچستان ہے اور ایک جو ہے ایران کے اندر ہے سیستان پروونس. جی جی. تو سیستان اور بلوچستان یہ سب دونوں ملے ہوئے ہیں. تو وہاں کیا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی تھیں. تو جب عمران خان وزیر اعظم بنے پاکستان کے, تو ان کے دور میں ایک جوائنٹ پیٹرولنگ کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان, ایران اور پاکستان کے درمیان, کہ کوئی جو ہے ملٹری کنفلکٹ نہ ہو, اور ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے سے یہ جو علیحدگی پسند گروپ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ بلوچستان لبریشن آرمی BLA, اس کو جو ہے پہلے اس کا نام تھا بلوچستان لبریشن فرنٹ. تو اس کے دونوں طرف سرحد کے دونوں پار ان کے جو ہے اپنے اپنے وہ کیا بولتے ہیں ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے. تو یہ وہاں سے کاروائیاں کرتے ہیں دونوں ممالک کے اندر. تو یہ جو ہے انسرجنٹس گروپ ہے جو ایک علیحدہ تو یہ سب جو دین جو ہے بھائی صاحب معذرت کے ساتھ, یہ ساری دین تو ایران کے 1979 کے انقلاب کے بعد کی دین ہے نا, اس سے پہلے کہاں تھے ایک دوسرے کے اوپر؟ نہیں تو پھر آپ اور پاسٹ میں جائیں گے آپ تو پھر معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو ملک ہی نہیں تھا, پھر پاکستان بھارت کا تھا پارٹ, پھر یہ بلوچستان کیا تھا. نہیں, ہم جو ہے بہت زیادہ نہ جائیں اس میں. جب ایران جو موجودہ حالات یہ ہے کہ بلوچستان 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, کچھ حصہ اس کا پاکستان میں ہے, کچھ حصہ اس کا ایران میں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام سیستان ہے, بلوچستان ہے, وہ جو ہے ایران کے اس میں ہے, لیکن یہ پورا ایک بلوچستان خطہ بنانا چاہتے ہیں. تو BLA جو ہے ایک مسلح جدوجہد چھیڑے ہوئے ہے ایک آزاد بلوچستان ریاست کے لیے. جی, وہ تو خیر وہ دوسرا, میں تو ابھی ایران کے اس کی بات کر رہا تھا. اگر آصف صاحب آپ سے جاننا چاہیں تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے, اس کنفلکٹ سے فائدہ جو ہوگا وہ یوروپین اور امریکیوں کو ہوگا, ویسٹرنز پاورز کو ہوگا. کیونکہ جو ویسٹرنز پاور ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکتی رہے, اسی میں ان کے اپنے مفادات ہیں. کوئی بھی کنٹری جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو انٹیلیجنس جو ان کی ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے, اور کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کنفلکٹ میں ان کو ڈھکیل دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ایران کی, جہاں تک جو آبزرویشن ایران کے بارے میں ہمارا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایران کے بارے میں, تو آپ دیکھیں کہ جب ترک حکمراں یورپ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ایران جو ہے ترکی پہ حملہ کر رہا تھا. اور ایک وقت آیا کہ ایک سلطان, جس کو بگڑا ہوا سلطان بھی کہا جاتا ہے, چونکہ وہ پاور کا یوز بہت کرتا تھا اور اس نے بہت ساری زمینیں فتح کی یورپ کے اندر, تو اس کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنے آپریشن کو بریک لگایا یورپ کی طرف, اور پیچھے مڑ کر کے اس نے اس دور میں ایران پہ حملہ کیا تھا. تو ایرانیوں کا جو ان کے ہاں جو ڈپلومیسی ہے, جو ان کا اوپینین میکرز یا ڈیسیژن میکرز جو طبقہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ہاں سب سے بڑی چیز ہے ایرانی مفاد, ایرانین انٹرسٹ. وہ ان کا شروع سے رہا ہے, وہ اس انٹرسٹ اسی قیصر و کسریٰ کے اسی دور میں جی رہے ہیں. اسی دور میں جی رہے ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کر کوئی بھی چیز سوچ نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا بات کر رہی ہے, جو آفات وہاں ٹوٹی ہیں, جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں فلسطین میں, اس پہ چرچا ہو رہی تھی, اس پہ بات ہو رہی تھی, اور اس کو لے کر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے تھے, اور ایک پریشر دباؤ کریٹ کیا جا رہا تھا. ایران نے ایک ہی لمحے میں ایکشن کر کے ان سارے مورچوں کو بند کر دیا, سارے ڈسکشن کلوز ہو گئے. اب جو نیا ڈسکشن شروع ہو گیا وہ ایران اور پاکستان ہو گیا. جی. میں خلیل صاحب اگر آپ سے جاننا چاہوں تو اس اٹیک کو ایران کے آپ کس پس منظر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح سے جو غزہ, جیسے بھی آصف صاحب نے غزہ اسرائیل کے بیچ کی جو جنگ جاری ہے وہ اس سے کس طرح سے متاثر ہوگی؟ حالانکہ جانا تو ادھر چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تو ڈسکشن بند ہو گیا, ایران اور پاکستان پر اس وقت توجہ جو ہے مرکوز ہو گئی. کیا وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا, یا ایک ایران جو ایک سینٹر بنتا چلا جا رہا تھا جس کو دنیا کا یا یورپ جو ایک پریشر بنا رہا تھا کہ سب کچھ ایران کر رہا, اس پریشر کو ہٹانے کے لیے کیا ایران نے؟ دیکھیے, ایران کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے پالیسی کو,
جہاں سے آپ نے بات کی شروعات کی تھی کہ 79 کے پہلے کا ایران، 79 کے بعد کا ایران، جی تو 79 کے پہلے تک تو امریکہ کے خیمے میں تھے وہ، جی اور جس طرح کے ڈانسنگ کلب، عیاشی کے اڈے اور بالکل، سب کچھ تھا بالکل صحیح وہاں بات ہے۔ شاہ کے دوران میں۔ 79 میں وہاں پر ایک انقلاب آیا، کسی نے اسے اسلامی انقلاب کہا، کسی نے اس کو شیعہ انقلاب کہا، لیکن پھر بھی آیت اللہ خمینی، علی اکبر ہاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد تک معاملہ ڈپلومیٹیکلی کافی حد تک ٹھیک رہا۔ اس کے بعد سے وہ حسن روحانی، میں تو ان کو غیر روحانی کہتا ہوں، اور اب جو اس وقت موجود ہیں رئیسی صاحب، تو اب جو معاملہ ایران کا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غازہ ہے اور وہاں سے جو بری طرح سے بمباری وہاں پر کی ہے، بربریت کا جو ننگا ناچ ہوا ہے کہ 95% آبادی ڈسپلیس ہو گئی ہے اور وہاں ریپلیس ہو گئی، 95% مکان آپ نے ڈھا دیے ہیں، وہاں سے توجہ کو ہٹانے کے لیے بھی یہ ایک معاملہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر اس طریقے کا اٹیک کیا، اور وہ بھی ایک بہت لو پروفائل میں ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ پاکستان نے بھی اس پہ یعنی ری ایکشن نہیں دکھایا، تو اندازہ ہو رہا ہے پاکستان نے کہ تو بھرپور حملہ کیا۔ پاکستان نے بعد میں کیا، پاکستان نے پہلے کہا بھئی آپ ہم کو کم سے کم بتا ہی دیتے جب ملٹری انٹیلیجنس کا آپس میں طے ہو گیا ہے تو، اور ہم پھر یعنی اس کا جواب دیں گے۔ اور مزے کی بات دیکھیے، ایسے موقع پہ کیا گیا کہ پاکستان کے پردھان منتری داووس میں بات کر رہے ہیں وہاں کے ودیش منتری سے، ایک دن پہلے جو ہے وہ سندھ کا گورنر موجود ہے وہاں پر چاہ بہار کے اندر، وہاں ملٹری کے آپس میں ریہرسل ہو رہی ہے، تو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس میں اچانک آپ نے دھیان کو اس طرف کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایکچولی ہم تو اس کو یہی مانتے ہیں کہ یہ جو نعرہ دیا کرتے تھے پہلے، لا شیعہ لا سنیہ کہتے تھے اور لا شرقیہ لا غربیہ کہتے تھے، ایک بہت زبردست نعرہ جو انہوں نے دیا تھا کہ مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ اور مرگ بر سعودی عرب، وہ تو ان سے ہو نہیں سکا۔ سعودی عرب کا مرگ بر سعودیہ تو چین نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا آپس میں بیٹھا کے، اور اسرائیل امریکہ کے اوپر آپ حملہ نہیں کر سکے، تو اٹھا کے وہ دھیان کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے۔ عراق پہ جو انہوں نے کیا، سیریا پہ کیا، پاکستان پہ کیا، تو ان کے اٹیک جو بھی ہوئے وہ تو سنی کیا آپ علاقے یہ کے کہہ رہے اندر ہیں ہوئے۔ کہ پس پردہ ایران اور یورپی یونین یا امریکہ یہ ایک ساتھ ہیں؟ ایک ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے مفادات ہیں۔ میچ فکس معلوم پڑتا ہے، ہاں، کہیں نہ کہیں میچ فکسنگ ہے۔ یہ ابھی نہیں، آپ آبزرو کریں پورے عراق کے وار سے لے کر اب تک جو ڈسٹرکشنز پڑوسی کنٹریز میں ہوئے ہیں، کہاں نہیں ہے ایران؟ آپ دیکھیں سیریا میں، پورے خطے پہ پورے سیریا کی تباہی اور بربادی میں سب سے آگے اگر کوئی ہے تو ایرانی ہے، ایرانی۔ بالکل۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پوری طرح میچ فکسنگ ہے، اور یہ یورپ اور ویسٹرن پاورز کے احکامات جاری ہوئے ہیں اور ایران نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ایران یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بڑا ہو جائے خطے میں تاکہ اس طرف سے دھیان بھٹک جائے، اور چائنا بھی اپنی پوزیشن میں چائنا کے اس کے رول پہ بھی آؤں گا۔ ججی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا ایران اس خطے کے اندر جس طرح سے وہ اپنی پراکسی وار کے اندر دکھائی دے رہا، ہم نے دیکھا حزب اللہ نے تو 2006 میں اسرائیل کو شکست بھی دی، لیکن اس کے نتیجے میں لبنان تباہ ہو گیا، سیریا جو ہے وہ بھی تباہ ہوا وہاں بھی اس کے اندر، تو کیا ایران اب پاکستان میں بھی وہ اس پراکسی وار کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کی یہ ملی جلی بات ہے، انہوں نے پہلے آپس میں ملاقاتیں کی، پھر کوئی اسکیم بنی، اور اس کے تحت انہوں نے لوگوں اور اپنے عوام کے سامنے یہ ضرورت دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کو کوئی جوائنٹ آپریشن کے لیے کوئی اس طرح کا بنانا چاہیے تاکہ ہم دونوں مل کر اس خطے میں کام کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ضرورت پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں اس خطے میں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو اس ضرورت کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوئی اسکیم بنائی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے نہیں تو عوام کو کون سی ان سے الگ ہٹی ہوئی ہے؟ عوام تو خاص طور سے ایران کی عوام تو ایران کے ساتھ ہے اس طرح سے۔ ایران کی عوام ایران کے ساتھ ہے، مگر چونکہ کنفلکٹ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو ایک دوسرے تو وہ تو ابھی جیسے بھائی صاحب نے بتایا عمران خان کے ٹائم میں ہو گیا تھا ان میں آپس میں کہ اس طرح کی چیزیں کہ ہم جوائنٹ ایکسرسائز کریں گے، وہ آگے نہیں بڑھ پایا، کسی وجہ سے نہیں ہو پایا ہوگا، تو اسی کو میرے خیال سے یہ لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ شاید یہی نکل کے آئے گا، میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے۔ اچھا، اگر میں اس طرح جانوں آصف صاحب آپ سے جاننا چاہیں، ایران نے جو اٹیک کیا عراق میں بھی اٹیک کیا، اور اس نے کہا کہ اسرائیل کا یہاں پر ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اور وہاں تھے کون؟ کرد، اور کرد کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی والے، اور ان کردوں کے ساتھ سب سے زیادہ اگر دھوکہ ہوا تو اس قوم کے ساتھ ہوا، شروع سے لے کر آخر تک، ورلڈ وار سے لے کر کے حتیٰ کہ عراق وار تک کہ تمہیں کردستان بنا کے دے دیں گے، سب سے جنگجو قوم ہے، وہاں تو کردوں پر اٹیک کیا گیا۔ دیکھیے صرف کرد کی بات کریں تو بہت مناسب نہیں ہوگا، یہاں پہ جو ٹاک چل رہی ہے اس میں ایک چیز کو اور جوڑ لیجئے کردوں کے ساتھ،
کرد کے ساتھ جو ابھی جس علاقے میں یہاں لڑائی شروع ہوئی، یعنی کہ جس علاقے میں ابھی کنفلکٹ شروع ہوا پاکستان اور ایران کے بیچ، وہ علاقہ کون سا ہے؟ آپ کو مولانا کلام نے اپنی کتاب تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ وہ علاقہ وہ ہے جو چاہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ مرج کر جائے. وہ علاقہ بلوچستان والا، بلوچستان جو ہے الگ کنٹری بنانا چاہ رہا تھا، اور اس نے لیٹر لکھا تھا جواہر لال نہرو کو کہ آپ جو ہیں وہاں کے لیڈرز نے، وہ تو پاسبل نہیں، وہ تو بات گزر گئی. تو یہ وہی اسی قسم کا ایک معاملہ آپ کردوں کا ہے. دیکھیے کرد یہ جو پاورفل ٹرائبس ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جو پاورفل ٹرائبس ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے انٹرنیشنلی. امریکہ چونکہ ایک گلوبل پاور بن کر ابھرا تھا، چونکہ ویسٹرن پاور ایک گلوبل پاور بن کر ابھری تھی، تو اس نے خطے کے مسلم کنٹریز کو نکیل پہنائے رکھنے کے لیے جو فائٹر قسم کے یا لڑاکو قومیں تھیں ان کو کھڑا کیا. تو کرد کو بھی سبز باغ دکھائے گئے کہ تمہارا اپنا ایک ملک ہوگا، تمہاری اپنی بادشاہت ہوگی، سلطانی ہوگی. ان کو ورڈ وار سے دکھائے جا رہے ہیں خواب، تو ان کو تو یہ اس وقت سے اور ان کا یوز کیا جا رہا ہے. ان کے یوز کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا خطہ زمین ہے، آپ کا وہ علاقہ جس کو ترکی میں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ترکی کو نکیل پہنایا جائے کردوں کے ذریعے سے. اور ایران نے بھی، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا کردوں کو، بلکہ ایران بھی سپورٹ کر رہا تھا کردوں کو. تو ذرا سی میں اس میں تھوڑا سا ویسا اس میں جانا چاہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں ویسا کہا کہ ایران نے اس وجہ سے کہ ترکی کو نکیل پہنایا، تو ترکی بھی تو کردوں پر اٹیک کر رہا تھا. یہ تو اصل میں نہیں، پھر ہم جو ہے دوسری دیکھیے ایسا ہے کرد والا ایشو دوسرا ہے. وہ جو ہے بہت ساری کنٹریز افیکٹڈ ہیں اس سے. میں اس میں آصف ریاض صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ انٹرنل کنفلکٹ مسلم کنٹریز میں پیدا کرنے کے لیے اور ان کو انٹرنلی ویک کرنے کے لیے اس طرح کی سازش ہوئی ہوگی، اور اس کی بالکل اسٹرانگ پاسبلٹی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل یقیناً ایسا ہوا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایران پاکستان والے تنازع کے طور پہ دیکھیں تو یہ تنازع ہم یہ مان لیں کہ بالکل نیا ہے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوئی تھیں، 2013 میں بھی ہوا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جو ہے جب امریکہ کا اٹیک نہیں ہوا تھا، 9/11 سے بہت پہلے کی بات ہے، جس وقت طالبان گورنمنٹ میں تھے افغانستان میں، ایران نے پاکستان اور افغانستان دونوں بارڈر پہ اپنی پوری ملٹری اتار دی تھی. تو یہ جو ہے یہ بالکل آسانی سے جو ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی صرف یہ بارڈر ایشو ہے، یہ بارڈر ایشو نہیں ہے. اس میں ایران کا کردار جو ہے نا، ایران کا جو ہے کردار دیکھیے، ایران کا کردار کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. ایران کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی اقلیت یا سنیوں کے بعد سب سے زیادہ آبادی شیعہ کی ہے. شیعہ جو ہے مسلک جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کئی سارے پہلو ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے موجودہ یہ اچانک کنفلکٹ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے 2-3 چیزیں جو میڈیا کے مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ سلیمانی کا قتل ہوا عراق کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا کہ موسٹ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں 15-20 دن پہلے لاسٹ منتھ ڈپٹی کمانڈر شام کے اندر اسرائیلی اٹیک میں مارا گیا ایران کا. ایران کی جو سب سے بڑی ملٹری فورس ہے جس کو بولتے ہیں اسلامک ریولوشنری گارڈز، کچھ میڈیا رپورٹس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں منظر عام پر کہ بھئی اسلامک ریولوشنری گارڈ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے جس کو صدر ابراہیم رئیسی کرتے ہیں لیڈ، حالانکہ صدر ابراہیم رئیسی ہارڈ لائنر گروپ کے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز کے بہت سارے لوگوں کو جو لوگ ریٹائرڈ پرسنل تھے ان کو سویلین گورنمنٹ میں بھی جگہ دی ہے، پرومیننٹ پلیسز پہ بٹھایا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ سلیمانی کا قتل اور اس کے بعد موسٹ ریسنٹ جو یہ میں نے بتایا کہ شام کے اندر جو ہے ان کا جو ایک جی تو جب اتنے بڑے آرمی آفیسر کو اسرائیلی اٹیک میں مارا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جو ہے ریزنمنٹ تھا. پلیز لیٹ می فنش. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک پریشر کریٹ کرنا تھا کہ بھئی آپ کیسی گورنمنٹ ہیں، سویلین گورنمنٹ، کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں. کہیں بھی مار دیں گے.
نہیں آصف دیکھیے صاحب، آپ دیکھیے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان پہ کیوں مارا؟ بھائی سیریا میں مارا انہوں نے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. کردوں پہ مارا، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. پاکستان میں کیوں مارا؟ پاکستان میں اس وقت نگراں حکومت ہے. انعام الحق کاکڑ جی کاکڑ جی، یہ خود بلوچ ہیں اور یہ اس وقت وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، نگراں وزیر اعظم. اس وقت جو نگراں حکومت ہے، جنرل کنسیپشن پورے ایران کے اندر ایک دوسرا ہے. آپ دیکھیے کہ جو وہ یہ ہے کہ امریکہ کی گود میں اس وقت پوری کی پوری ملٹری پاکستان کی اور پوری نگراں گورنمنٹ جا کر کے بیٹھ گئی ہے. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی جو ایران کے اندر سلیمانی کے اس 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو ایک تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا، اس کے اندر جو بلاسٹ ہوا، اس کے اندر 100 سے زائد لوگ مارے گئے. ہاں جی، ایران کا یہ بولنا ہے کہ اس میں بلوچستان کے انسرجنٹس گروپ کا ہاتھ ہے، اور ایران کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ کہ ہم نے کئی بار پاکستان سے بولا لیکن پاکستان نے ایکشن نہیں لیا، اس لیے ہم نے میزائل سے. تو یہ جو ہے چانسز ہیں یہاں پہ کہ بھئی امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ ایک بے فٹنگ ریپلائی دینا چاہ رہا تھا پاکستان کو. امریکہ ان کو اسی طرح الجھانا چاہتا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ میچ فکسنگ سا معلوم پڑتا ہے. دیکھیے ہوا کیا ہے، پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہوا اس پورے خطے میں، کہ جیسا کہ واحد صاحب نے بیان کیا کہ ان کا پہلا کمانڈر سلیمانی مارا گیا. یہ اتنا بڑا کمانڈر کسی ملک کا مر جائے اور کوئی رسپانس نہ آئے. رسپانس کیا آیا ایران کی طرف سے آپ کو معلوم ہے؟ جان کر حیرانی ہوگی. ایران نے کچھ میزائلز داغے عراق میں، اور اس وقت پریزیڈنٹ امریکہ کا کون تھا؟ ٹرمپ تھا. ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے لکھا، آپ اس کے ٹویٹ کو جا کر پڑھ سکتے ہیں. جانتے ہیں کیا لکھا؟ کہ ایرانی انٹیلیجنس نے اور ایرانی حکومت نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ پوری دنیا میں میری ذلت ہوئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے بیس کے ارد گرد 2-4 میزائل مار دوں تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ ہم نے اپنا کوئی بدلہ لے لیا. یعنی کہ اپنی ہتک عزتی کو چھپانے کے لیے، اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے آپ نے عراق میں مار دیے. ایکسکیوز می، مجھے کہہ لینے دیجیے، سنیے مجھے کہہ لینے دیجیے. عراق میں انہوں نے کیا کیا وہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جسٹ ریسنٹلی ان کا ڈپٹی کمانڈر مار دیا گیا. وہاں کی عوام میں یہ بات پھیلی کہ ہماری حکومت کر کیا رہی، واٹ دا ہیل از گوئنگ آن، کہ کوئی بھی کمانڈر کہیں جاتا ہے مار دیا جاتا ہے، لاش واپس آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لیڈرشپ ہے، ایرانی لیڈرشپ ہمیشہ سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے میں پوری مہارت رکھتی ہے. اس نے کیا کیا، فوراً ہی پاکستان کی طرف رخ کیا. پاکستان کی طرف جب رخ کیا تو اس میں ان کے 2-3 مفادات تھے. اب آپ کہیں گے وہ کون سا مفاد ہے؟ دیکھیے پاکستان اکتوبر کے مہینے میں جب رشیا کے ہاتھ میں پریسیڈنسی آ جائے گی اس کی برکس کی، تو پاکستان برکس کا ایک اسٹرانگ گیسٹ ممبر بننے والا ہے. پاکستان کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے اور پاکستان کی آبادی تقریباً 30 کروڑ ہے، جبکہ ایران کی آبادی قریب 10 کروڑ ہے. میں ایک عرض کر دوں، جو یہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ یہ برکس میں نہ آئے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جھگڑا لگا کر کے ایران اب یہ کہہ سکے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، آپ اگر برکس میں رکھیں گے تو میں اس کا بائیکاٹ کروں گا. ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے. آپ نے ایک منٹ، آپ نے 2 باتیں کہیں کہ اس نے اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے، پاکستان پہ کیا، پاکستان نے اس سے بڑا اٹیک کر دیا. اس کے پلٹ میں آپ خاموش. عارف صاحب اسی پہ ہی جی اس سے بڑی رسوائی ہو گئی وہاں پر. برکس کے اندر جانے والی بات ہے، رشیا کے اس پہ آ جائے گا تو وہاں بھی میں کنٹراڈکٹری ہے یہ. میں اس ریجن میں، بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ کے اس ریجن میں ایران کا رول اگر میں دیکھنا چاہوں تو ایران کا رول جو جیسے ابھی وائی صاحب نے بھی کہا اور خلی صاحب نے بھی کہا کہ اس ریجن کے اندر کوئی اس طرح کا پازیٹیو رول نہیں رہا. 1979 کے بعد پورا ڈسٹربنس کرنے کا کام ہی اس کا رہا اس کے اندر. تو دیکھیے ایسا ہے کہ پہلی بات یہ جو بات آئی کہ بھئی ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا. ٹرمپ کے ٹویٹ سے پہلے آپ جائیے، خود امریکن ملٹری کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹرمپ بالکل تیار تھے کہ ہم ایران پہ اٹیک کریں گے. آپ اس کو ڈینائی کیسے کریں گے؟ اگر یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اٹیک تھا تو پھر ٹرمپ اس وقت تیار کیوں تھا؟ اس کو ملٹری جنرلز نے روکا کیوں اسی وقت 24 گھنٹے پہلے آ کے دمسکس کے اندر پوتین بیٹھے تھے؟
تو یہ جو ہے کہنا کہ بھائی صرف جو ہے نہیں بالکل نہیں بالکل بھی نہیں. ایران نے ٹھیک ہے ایرانی اٹیک میں لوگ نہیں مارے گئے کیونکہ ایران کا ٹارگیٹ ملٹری پرسنل نہیں تھے. ایران صرف یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ تمہارے جتنے انسٹالیشنز ہیں, تمہاری جتنی تنصیبات مشرق وسطیٰ میں ہیں, وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں. یہ ایران نے اپنی کیپیبلٹی دکھا دی, اس نے طاقت دکھائیں گے. وہ یہ ایرانین کیپیبلٹی ہے کہ 8 سال تک سعودی عرب لیڈ ویسٹرن جو ہے الائنس 8 سال تک لڑا اور حوثیوں کا کچھ نہیں کر پایا, اور آج حوثی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ امریکہ برٹن دونوں مل کے ان کے ٹھکانوں کو مار رہے ہیں, اور یمن کے اندر, اور اس کے باوجود کاؤنٹر اٹیک حوثیوں کا ایرانی وہ یو ایس وغیرہ پہ جاری ہے. تو اس لیے بولنا کہ بھائی تو آپ ایران کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ بھائی وہ جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگر میں ججی صاحب سے جیسے بھی کہہ رہے تھے یہ کہ ایران نے حوثیوں کے ساتھ یا سعودی عرب کا 8 سال کانفلکٹ رہا, پھر اس کے بعد بیٹھ کے بعد آخرکار جنگ بندی کا اعلان ہوا اس میں, تو کیا ایران جو جس طرح سے اس وقت چاروں طرف اس خطے کے اندر اس کی پراکسی ایکٹیویٹ ہے اس وقت پورے خطے کے اندر, اس کے اندر, تو اس جنگ کے دائرے کو اور بڑھانا چاہ رہا پاکستان کے اندر اٹیک کر کے, یا واقعی غزہ سے ہی نہیں اس کا بھی جواب جو ہے معافی مطلب اس میں جو ہے ایران جو ہے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ایک دوسرا مطلب ایک ریسپانس ہے کہ اگر تم پاکستان کے ذریعے بھی ہم پہ پراکسی اٹیک جاری رکھو گے تو ہم اس کو بھی ریسپونڈ کریں گے. یہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کر کے بتایا ہے, اور یہ اس خطے کے لیے تو پاکستان وہاں پراکسی کہاں ہو رہی تھی؟ نہیں پراکسی ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جی نہیں بالکل ہے تنظیمیں ہیں بہت ساری جو ہے بالکل. جی جو سمجھتا ہوں جو کنفلکٹ اب چل رہا ہے, چاہے یہ فلسطین اور اسرائیل کا ہے, یہ ایران کا شروع کیا ہوا ہے بالکل جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور اس میں جو حماس ہے اس کا مفاد ہے, چونکہ وہ اس کا اپنا پرسنل مفاد ہے اور وہ اس میں ضرور شامل ہے. اس کے علاوہ جو حزب اللہ ہے, ہوتی ہے, یہ سب ایران ہی کے پروکسی ہیں, اور ایران ہی کی وجہ سے کنفلکٹ کی شروعات ہوئی ہے. تو جب شروعات ہی ایران کر رہا ہے تو ظاہر ہے ایران کا مقصد یہ ہوگا یہ اور بڑھے اور خطے میں بڑھے, چونکہ بہت سے ممالک خطے کے ایسے ہیں جو اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتے ہیں. تو ایران تو چاہے گا ہی کہ انوالومنٹ بڑھے, اور اس کا یہ مقصد ہوگا ہی, اور یہی مقصد ہے اس کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنفلکٹ پاکستان اور ایران کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے میچ فکسنگ ہے دونوں کا ہے. ایران چاہتا ہے کہ کوئی ایسا جوائنٹ خطے کا وہ بنے کہ جس میں سب طاقتیں شامل ہوں. اچھا خلیل صاحب آپ سے چاہیے تو اس کے اندر اگر مفاد کی بات کریں تو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو طاقتیں تھیں ان سب کو یکجا ہونا چاہیے تھا. یکجا تو یہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی 50-60 سالوں سے ایران کے انقلاب سے پہلے بھی اس وقت یہاں پر جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ یا تو کمیونسٹ ہوا کرتے تھے, اس وقت یہ سیکولر ہیں, مسلمان تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک مسلم حکمراں یا کسی کے ہم کفر کا فتویٰ تو نہیں عائد کر سکتے, لیکن ایک ڈکٹیٹر ہے, سیکولر ڈکٹیٹر ہے. ان سے تو یہ صرف اپنا مفاد تلاش کریں. اسی طرح سے جیسے ابھی ججی صاحب نے کہا کہ یہ ایک فکس میچ ہے, پاکستان کے بھی تو اپنے مفاد ہو سکتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ جس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پبلک جو ہے کبھی ایسا نہیں ہوا, پبلک آرمی کے خلاف نہیں ہوئی, لیکن اس وقت یہ ایک ایسا ماحول بنا. ایک وقت اور آیا تھا وہ جب آیا تھا, لیکن اس وقت ایسا ہے تمام آرمی وہاں الیکشن بھی ہیں, وہ چاہ رہی ہو کہ حالت جنگ میں کرے, کچھ الیکشن ٹالنا, کچھ اس طرح کے کیا مفاد تو حاصل کرنا چاہتی ہے وہاں کی ملٹری لیڈرشپ بھی, ایسا کچھ پاسبل ہے؟ دیکھیے جہاں تک یعنی اس پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں گے عارف صاحب, تو میں یہ سمجھتا ہوں اب دنیا میں اس وقت پولیٹیکل یا الیکشن یا گورنمنٹ کیسے بنتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. 2 طرح کی گورنمنٹ ہیں, ایک نیشنل اسٹیٹس پائے جاتے ہیں تو وہ تو ہے ہی مفاد کی بنیاد پر, اور کچھ اپنے آپ کو نظریاتی گورنمنٹ کہتے ہیں, اس میں سے ایران ہے جو آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے. تو آئیڈیولوجیکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اپنی آئیڈیولوجی کو جنتا کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم اسی آئیڈیولوجی کے لیے کام کریں, ہمارے یہاں بھی ایسا ہے. اور جو نیشنل اسٹیٹس والے ہیں وہ صرف مفاد پرستی کی بات کرتے ہیں. اب مفاد کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 2 طرح کے مفادات ہیں جس سے یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو اگر آپ دیکھیں گے 79 کے پہلے کے مفادات, 79 کے بعد کے مفادات. اب اس کے 2 طرح کے مفادات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے عراق پہ حملہ کیا, آپ نے سیریا پہ حملہ کیا, اب آپ نے پاکستان پہ حملہ کیا, آج تک آپ نے جو ہے امریکہ اور اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ بہت بڑے بہادر ہیں. تو اس کا مطلب کہ اچھا جنرل جو ہوتا ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں, اچھا جنرل اپنی جنگ کو یعنی جنگ کا میدان اپنے ملک کو نہیں بناتا,
امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں کیوں نہیں جنگ لڑتے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کے کنٹریز میں آ کے کھنڈر ہوگا تو مسلمانوں کا ملک ہوگا تو وہاں پر آ کے کاٹتے ہیں. تو ایک بات تو ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی جہاں میزائل جو کچھ بھی داغے ہیں، جو کچھ بھی کیا اب تک سنی دنیا میں داغا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں گے، عراق کے اندر اور سیریا کے اندر، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ IS ہو، اور چاہے یہاں بلوچستان کے اندر جو بھی BLA BLF یا اب اس کا نام جو ہے جیش العدل ہے، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں پرو امریکہ ہیں. اور بلکہ IS القاعدہ تو بنایا ہی امریکہ نے تھا. تو یہ ایک لحاظ سے پولیٹیکلی بھی تو سعودی عرب نے خود انہوں نے فنڈنگ کیا تھا. تو یہ ایک طرح سے سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو ایران اینٹی امریکہ اس وقت ہے. پہلے پرو امریکہ تھا 89 سے پہلے، اب اینٹی امریکہ ہے. تو سیاسی مفادات بھی وہ سادھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم وہاں حملہ کریں گے جہاں پر جو ہے پرو امریکن گروپ پائے جاتے ہیں، اور جہاں پر سنی دنیا پائی جاتی ہے. حملہ کرنا تو آپ اسرائیل پہ کریے. آپ بڑے ہمدرد اگر غازہ کے ہیں تو آپ جنگ تو وہاں پر ہو رہی ہے. تو آپ اس طرح دھیان ڈائیورٹ کر رہے ہیں چونکہ آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے وہاں پر. جی بھائی صاحب، پاکستان اپنا اس میں کس طرح سے مفاد سیدھا کرنا چاہ رہا ہے، مفاد حاصل کرنا چاہ رہا ہے پاکستان اپنے اس میں؟ پاکستانی ملٹری کے لیے اس میں ایک بہت بڑا گین ہے. اگر آپ پاکستانی چینلز کو واچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ انہوں نے ایک پبلک سینٹیمنٹ کو بھڑکانے کی کوشش کی. جی. اگر ہم 1898 کو دیکھیں، امریکن اسپینش وار کو، تو سیم کنڈیشن آپ دیکھیے کہ جب ایرانین میزائل گرے بلوچستان میں، پاکستان کے اس میں، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ملٹری کے خلاف ایک عمران خان کنٹروورسی کے بعد ایک ملٹری کے خلاف پبلک کا ایک سینٹیمنٹ ابھرا تھا. تو پبلک کو یہ لگا کہ پبلک ایک طرح سے ملٹری کے خلاف سڑک پہ تھی، پاکستانی ملٹری کے خلاف. تو پاکستانی ملٹری نے ایک، وہاں کے میڈیا نے ایک نیشنلزم کا ہسٹیریا جو ہے 24 گھنٹے کے اندر کریٹ کیا. اور اس کے بعد پاکستانی ملٹری کامیاب تو نہیں ہوئے بہرحال؟ نہیں، کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک. اور پاکستان کے اندر ایک بڑا سینٹیمنٹ تھا کہ بھئی پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے کہ چاہے پڑوسی دیش مسلم ہی صحیح کوئی بھی ہو، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فرینڈلی فائر جیسا جو ہے کوئی فرینڈلی میچ ہوگا تو اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو پاکستان نے اپنا دکھایا، ملٹری نے، کہ بھئی چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ ہمارے ایریا میں گھسیں گے تو ہمارا ریٹیلیشن ہوگا اور ہم اتنے کیپیبل ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ نگراں گورنمنٹ ہے. تو نگراں گورنمنٹ پہ پریشر ہے، اور اس وقت بہت سارے میڈیا ریسورسز کے ذریعے سے بات سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ الیکشن کو ٹالنا چاہتی ہے. تو الیکشن ٹالنے کے لیے شاید یہ اس کو اور لمبا کھینچنا چاہتے ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ لمبا کھینچے گا. لیکن یہ ہے کہ ملٹری نے ایک طرح سے اپنی شبیہ کو تھوڑا سا مستحکم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان لبریشن آرمی کی بات کریں، جیسے میں نے بولا تھا کہ بھی ایک تنظیم تھی مجاہدین خلق، جی اس کا نام بدل کر کے جیش العدل کیا گیا. جیش العدل جو ہے امریکہ، برٹین، ایون کے اور بہت سارے کنٹریز نے، آسٹریلیا نے اس کو ٹیرورسٹ کے لسٹ میں ڈال رکھا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2016 میں امریکہ نے خود ان کو اراؤنڈ $22 ملین البانین گورنمنٹ کو دیا امریکہ نے، اور ان کو ٹیرورسٹ لسٹ سے ہٹایا. البانیہ میں جا کر ان کا باقاعدہ آفس قائم کروایا گیا. اس کے بعد وہاں پہ فرانس وغیرہ کے اور دوسرے کنٹریز کے لوگ جاتے رہے. ایون امریکن فارن منسٹرز نے بھی جا کے ان کے جو ہے کانفرنسز کو ایڈریس کیا ہے. تو یہ ایک طرح سے امریکہ کے بھی آرگنائزیشنز ہیں. تو ایران نے اٹیک کر کے امریکہ کے جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں، یا جن انسرجنس آرگنائزیشن کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی ہوگی ایران نے. جلدی صاحب، اس میں کیا پاکستان نے واقعی جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اپنا مفاد حاصل کر لیا پاکستانی ملٹری نے؟ نہیں، پاکستانی ملٹری کے مفادات تو ہوں گے، ظاہر بات ہے، جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا کہ مفادات اس کے ہیں. پھر بھی پاکستان نے تو جوابی کام کیا ہے نا. ہاں، جوابی کام کر کے وہ اپنا حاصل کر لیا. ہاں، تو وہ جو مقصد تھا کہ ایران کا جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پاکستانی آرمی کو کرسچائز کیا جا رہا تھا اور جو یہ پریشر پڑ رہا تھا عوام کا، اس کو انہوں نے دور کیا ہے. اور کوئی مفاد بظاہر تو نظر نہیں، کیونکہ انہوں نے اقدام تھوڑی کیا ہے. نہیں، اقدام نہیں کیا، انہوں نے جواب کر کے جو اپنی جو ایک پبلک کے اندر چھبی بگڑ رہی تھی، ہاں، جو ایک چھبی بگڑ رہی تھی، اس کو انہوں نے دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کو ایک اسٹیٹمنٹ سے جوڑ کر دیکھیے. جب ایران کا سیکنڈ ان کمانڈ مارا گیا تو جانتے ہیں ایران کی طرف سے جو بیان آیا، پولیٹیکل آفیشیل جو بیان آیا، اس کو پڑھیں. اس میں یہ تھا کہ ہمارے کمانڈر کو سیریا میں مار گرایا گیا، ہمارے خطے میں اگر ہوا کوئی اٹیک تو اس کا ریٹیلیشن بیونڈ امیجینیشن آئے گا. دا ریٹیلیشن ول بی بیونڈ امیجینیشن، یعنی آپ تصور میں سوچ نہیں سکتے ہیں ہم کس طرح ریٹیلیٹ کریں گے. اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے پاکستان میں کچھ میزائل داغے، پاکستان نے اس سے ڈبل زیادہ آپ کے اندر داغ دیا.
آپ امریکہ کو اور اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ ہماری سرحد میں اگر آپ آئیں گے تو دیکھ لیں گے. تو آپ کی سرحد میں, آپ کو معلوم ہے عراق وار کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایرانی سرحد کے اندر میزائل گرے ہیں, وہ پاکستانیوں کے گرے ہیں. تو پاکستان کا وقار بڑھا ہے, پاکستانی فوج کا وقار بڑھا ہے, ایرانیوں کا وقار تو مجروح مطلب ہوا آپ کہنا ہے. چاہ رہے ہیں جو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستانی کی جو امیج, پاکستانی ملٹری کی امیج اپنی پبلک کی عوام میں نگاہ میں بالکل بڑی ہے, بالکل بڑی ہے. واحد صاحب کا اگر یہ نظریہ ہے تو میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستانی دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, سوورنٹی جو چیز ہوتی ہے, جو خود مختاری ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوئی کنٹری سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی مجبوری تھی ایکشن کرنا. دیکھیے جب ہمارے ہاں سرجیکل اسٹرائک ہوا تھا, میں اس چیپٹر کو کھولنا نہیں چاہتا, لیکن اس وقت پردھان منتری جو وہاں کا تھا, وزیر اعظم عمران خان تھا, وہ کیا کہتا ہے, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, ڈو یو تھنک وی ول تھنک ٹو ریٹیلیٹ, وی ول ریٹیلیٹ. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سوورنٹی پہ حملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی کنٹری ریٹیلیٹ کرتا ہے. تو پاکستان کا جو ریٹیلیشن ہے وہ بہت ہی ایران کے لیے شرمناک ہے, ایران کا وقار مجروح ہوا ہے. ایک اور بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس پورے سین میں ایک چیز جو ہم سب لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ ہے روس کا ہاتھ. میں ادھر ہی لے کر رہا ہوں, روس اور چائنا کی طرف لے کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں روس کے ہاتھ کے پیچھے جو اس کا ہاتھ ہے اس پر بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا, لیکن کیا میں ابھی کروں یا آپ؟ ابھی ہم ادھر لے گا, چائنا ادھر جاؤں گا. اچھا ایک طرح سے میں آگے بڑھا رہا ہوں اس کو کہ آپ نے کہا کہ درزی صاحب اگر آپ سے کہیں تو اس طرح سے پاکستان ایک دم امریکی بدترین غلامی کے اندر اس وقت ہے. حالانکہ سے وہ رہا ہے, اس نے تو اپنا قبلہ کعبہ اسے ہی بنایا ہے شروع سے, لیکن اس وقت سے زیادہ بدترین غلامی کے اندر ہے. تو اس وجہ سے بھی ایران کا ایک سمجھتے کوئی حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر, پاکستان کے اوپر؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ تو پاکستان کی مجبوری ہے, غلامی نہیں. پاکستان کی اپنی یہ مجبوری ہے جو اقتصادی مجبوری ہے, اور تو مجبوری تو خود ہی بنے نا, وہ مجبوریاں ہیں یا ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ امریکی خیمے میں ہے. باقی جو یہ کنفلکٹ ہے, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفلکٹ فکس میچنگ. اچھا خلیل صاحب میں ادھر آ رہا ہوں, جیسے ابھی ادھر کہہ رہے تھے آصف صاحب کہہ رہے تھے چائنا کی طرف آ رہا ہوں. چائنا نے ان کے بیچ میں ہم ثالثی کا رول ادا کریں گے, اس طرح چائنا کے اس سے کس طرح ہر کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, تو چائنا کے بھی اب اس وقت اس خطے کے اندر مفاد جڑے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ انٹرسٹ اسی کا ہے. وہ عام طور سے جنگ تو نہیں لڑتا اس وقت اس میں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چائنا کہ کیا اس میں انٹرسٹ ہے, کس طرح دیکھتے ہیں چائنا کی نظریے صاحب اس کو؟ دیکھیے اس پورے مڈل ایسٹ میں پاکستان, افغانستان سے لے کے ایران اور آگے تک پورا سینٹرل ایشیا, گلف سب میں دیکھیں گے تو چائنا رشیا نئے پلیئر ہیں. نئے پلیئر ہیں جی. شروعات سے ہی نیٹو اور یورپ اور امریکہ سب انہی کی غلامی رہی ہے. رشیا نے ایک بار افغانستان میں ٹرائی کیا تو موقع کھا کے اس کو بھاگنا پڑا, پیر جم نہیں پائے. اس کے بعد جتنے اس کے وکٹ تھے وہ امریکہ نیٹو نے سارے اکھاڑ دیے, چاہے وہ صدام حسین کے نام پہ عراق میں رہا ہو, چاہے حافظ الاسد کے نام پہ سیریا میں رہا ہو, اور چاہے کرنل قذافی وہاں رہے ہوں, چاہے یاسر عرفات رہے ہوں, زہر دے کے مروا دیا, سب ختم کر دیا. اب جب بشار الاسد کا نمبر آیا, جب یہ جہاز میں پانی کے جہاز میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے, لگ رہا تھا کہ یہ دمشق چلا جائے گا, تب جا کے رشیا وہاں پر انٹر ہوا. اور رشیا انٹر ہوا تو پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی اب یہ دونوں سپر پاور آمنے سامنے آ گئے, لیکن دنیا دیکھا ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. امریکہ نے کہا کہ اب تک ہم نے جو کھنڈر کیا تھا کر چکے, اب تم کر لو آگے. اب جب رشیا وہاں پر آیا, اس نے ایران کے ساتھ مل کے وہ کام کیا, تو ایران تو بعد میں وہاں انٹر ہوا ہے. وہ پہلے امریکہ اور IS اور سب نیٹو اپنا کام کر چکے تھے, بچا کچا کام پھر ہوئی ایران نے, ان کے ساتھیوں نے وہاں پر کر دیا. تو چائنا کا اصل معاملہ یہ کہ نئے پلیئر ہیں, یہ بھی چاہ رہے ہیں مفاد ہو. ایران اور سعودی عرب کو انہوں نے ملوانے کی کوشش کی. سعودی نے خالی ایک میسج دینا چاہا ہوگا کہ ہم اتنا زیادہ بھی امریکہ کے نہیں ہے, تھوڑا سا دکھانے کے لیے ایسا کیا ہوگا. اچھا آپ آصف کہہ رہے تھے روس کے نظریے سے, روس کا کیا رول تھا؟ دیکھیے اصل میں پاکستان کا جو جائے وقوع ہے, یعنی جو لوکیشن ہے, اس پہ ذرا غور کریں آپ. دیکھیں پاکستان جو سپیک بنا رہا ہے چائنا سے گوادر تک, اور جس طرح سے راہداری جو ہے وہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس سے بہت سارے ممالک میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے. پاکستان کے لوکیشن سے ایران کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کے ساتھ ہی جس طرح سے مجھے بول لینے دیا جائے,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی وہاں آپ کے فلسطین میں، تو کیا کیا بائیڈن نے؟ بائیڈن پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ سیز فائر کرو، لیکن بائیڈن نے کیا برعکس کیا کہ پریزیڈنٹ آف چائنا کو بلا کر اپنے یہاں دعوت دی اور اس کے ساتھ بہت سے ایگریمنٹ کیے۔ اب آپ اس کو غور سے سنیں تو کیا ہوا، جیسے ہی بائیڈن اور اس کی ملاقات ہوئی شی جن پنگ کی، تو یہاں اس کی نیند حرام ہو گئی آپ کے پوتن کی، یعنی کہ رشین پریزیڈنٹ کی۔ رشیا کو یہ لگا کہ چائنا دوہرا گیم کھیل رہا ہے، چائنا گیم کر رہا ہے۔ رشیا کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ان کی ایرانیوں کی، تو رشیا نے ان کو ایکٹیویٹ کیا۔ چونکہ پاکستان چائنا کی طرف جاتا ہے تو رشیا نے سوچا کہ ایران کے سپورٹ کے ساتھ یہاں ہم ڈسٹربنس پیدا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ ایک جو پاور بن رہی تھی اس میں وہ رشیا شاید یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ چائنا کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، اس کے اکارڈنگ وہ اپنے لاہے عمل کو طے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران میں ایک طرح کی مایوسی بھی ہے، جو واحد صاحب نے جس کا پہلے ذکر کیا اور خلیق الزماں صاحب نے بھی ایک ذکر کیا۔ 10 سال پیچھے جائیں تو ایسا لگتا تھا کہ ایران پورے مڈل ایسٹ میں ایک بڑا پاور بن کر ابھر رہا ہے، اور اس کو ابھرنے میں امریکہ نے پورا سپورٹ کیا، یورپ نے سپورٹ کیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی امریکہ نے ایک پتھر ایران پہ نہیں برسایا، اور کبھی بھی ایران نے اپنا ایک پتھر، ٹھیک ہے نہیں پہنچتا امریکہ تک، آپ پھینکتے تو آپ نے نہیں پھینکا۔ کبھی بھی ایران نے اسرائیل پہ ایک پتھر نہیں داغا، اور کبھی بھی اسرائیل نے ایران کے اندر ایک پتھر نہیں برسائے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فکسنگ تھی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کو شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ کر کے قابو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایران کو آگے کیا جائے۔ لیکن شفٹ آف پاور اس طرح ہوا کہ بیچ سے ترکی ایک پاور بن کر ایمرج کر گیا۔ ترکی جب پاور بن کر ایمرج کیا تو ایران کو پیچھے ہٹنا پڑا، سیریا سے بھی پیچھے ہٹا، عراق سے بھی کچھ حد تک پیچھے ہٹا، یہ لیبیا اور لبنان سے بھی اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ابھی جو اس کی جو لیڈرشپ تھی، ورلڈ کی ایک مسلم لیڈرشپ لینے کی جو ان کے اندر ہوڑ تھی، اس میں کمی آ گئی۔ اچھا جرجی صاحب، آپ سے جس طرح سے اس کی امریکہ اور سعودی نے اس کی حمایت کی ہے پاکستان کی، امریکہ کی حمایت تو سمجھ میں آتی ہے، سعودی کی حمایت کرنا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سعودی کا پاکستان کا تو پرانا رشتہ رہا ہے۔ جب سوویت یونین کا حملہ ہوا تھا افغانستان پہ، تب بھی سعودی پاکستان کے ساتھ تھا، اور کیا نام ہے، پاکستان نے سعودی کی بہت ہیلپ کی ہے ماضی میں۔ تو سعودی سے تو یہی امید تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہی جائے گا، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ باقی جو امریکہ ہے، جس کا وہ بھی پاکستان کے حق میں چونکہ ہے، اس لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی پاکستان کے حق میں جانا۔ اچھا بھائی صاحب، اگر اس میں جانا چاہیں تو یہ یورپ کی طاقتیں ہوں، چاہے امریکہ ہو، جو بھی ہیں، اس وقت یہ کھلے عام ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا، اور عملاً ہر طرح سے انہوں نے دکھایا بھی اس طرح کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اس غزہ اسرائیل جھگڑے کے اندر، تو یہ جنگ جو چل رہی۔ تو کیا یہ ان میں ایک یہاں پہ ایک مسئلہ کی جو ہے وہ جھگڑا پیدا کر کے، اور ان کو پھر انہی چھوٹے چھوٹے گروہ کے اندر بانٹ کر کے ان کو، جو ہم نے دیکھا تھا پیچھے، ہم نے دیکھا چاہے حزب اللہ ہو، حماس ہو، جو سنی شیعہ ایک طرح کا ہم لگ رہا تھا کہ کہیں سے کانفلکٹ یہ ختم ہو رہا، کیا یہ اس سنی شیعہ کو کانفلکٹ کو ابھارنے کی ایک اور کوشش ہے؟ یہ تو ان کا ایجنڈا ہے، اور وہ لوگ 24/7 اس پہ کرتے ہیں کام۔ سوال دوسرا ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ ہے کہ بھئی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمارے علماء کرام یا جو لوگ ہیں مسلمانوں کے، جو لوگ مسلکی شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، ان کو عقل کب آئے گی؟ وہ لوگ اس پہلو سے غور کب ہوگا، مطلب ان کے ہاں حکمراں سنتے تو جو ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے حکمراں نہیں، اب جو ہے عوام جو ہے، عوام کے اندر، ایک منٹ آصف صاحب جی، عوام جو ہے، عوام کو ورغلانے میں، ان کو شدت پسندی کی طرف یا اس طرح کا رجحان پیدا کرنے میں، اور خاص طور سے مسلکی شدت پسندی، تو اس میں ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا دشمن جو ہے، وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، کوٹ کیا جاتا ہے امام خمینی کے ہی اس کے قول سے،
کہ تم اس بات پہ لڑتے ہو کہ ہم نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، اور دشمن اس فراق میں ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ ہی سلامت نہ رہنے دے. تو کم سے کم اس پہلو سے غور کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اس پہ جو ہے کم سے کم مسلم جو دینی قیادت ہے اس کو اس پہ غور کرنا 50,000 لوگوں کو پھانسی دی تھی. جی انہی نے. اور وہ کون لوگ تھے یہ بھی آپ اچھے. بس اب میں آخر میں آ رہا ہوں، سبھی سے ایک کمنٹس لوں گا اس کے بارے میں. ججی صاحب آپ سے یہ تنازع فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ختم ہو گیا، لیکن اگر بائی دا وے اگر اس طرح کا یہ تنازع بڑھتا ہے تو یہ جو جنگ جو ہے جو غزہ اور اسرائیل سے پھیل کر کے اس کا رخ کچھ اور ہو جائے گا، یا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سب سے پہلے میں بھائی صاحب کا جو علماء کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، جی میں اس کا ایک جواب تو نہیں، میں اس کی ایک تحقیق کرنے کے چاہتا ہوں کہ جو علماء دو طرح کے ہیں. جو علماء حقانی ربانی ہیں یا جو صحیح علماء ہیں، جو وہ اس طرح کی شیعہ سنی یا کوئی بھی فرقہ واریت کو فروغ نہیں دیتے ہیں. اور جو علماء نااہل ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہیں مگر وہ نااہل ہیں، علماء سو ہیں، وہ اپنی تقریروں میں اپنی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات کنفرم ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کنفلکٹ کی، تو یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ ہے، شاید آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اسرائیل کا مقصد ہے خطے میں اپنا تسلط بڑھانا اور ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنا، اس کا ایک مقصد ہے. اور امریکہ اور دوسری جو طاقتیں ہیں باہر کی، ان کو جو ہے چاہیے کہ یہاں خطے میں کچھ نہ کچھ جھگڑا چلتا رہے، خطہ کمزور رہے، خطے کے مفادات ہم حاصل کرتے رہیں، ان کا یہ مقصد ہے. تو یہ لڑائی تو چلتی رہے گی، مگر یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ طاقتور ہیں، فلسطین ایک کمزور ملک ہے، بلکہ ملک کا درجہ ہی نہیں اس کو حاصل ہے، اس لیے اس کو دباتے رہیں گے، ملیا میٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ کنفلکٹ چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. میرے حساب سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے ہیں، تب تک یہ کنفلکٹ ختم نہیں ہوگا. جی آصف صاحب، جس طرح سعودی عرب نے حمایت کی، تو اس طرح سے کیا ایک بار پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس خطے کے اندر شیعہ سنی یا مسلکی اختلافات بڑھیں گے اور یہ آپس میں ہی نمبر آزما ہوں گے، اور جس سے کہ کہیں نہ کہیں جو یورپ ہے یا اور جو طاقتیں ہیں، دشمن طاقتیں، ان کو موقع ملے گا، اور جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ ایک طرح سے جو فلسطین کا مسئلہ دب گیا تھا کہیں نہ کہیں، وہ اب انٹرنیشنل ایجنڈے پر ٹاپ پر تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس سے دیکھیے صفحے سے غائب ہوگا. جو کنفلکٹ شروع ہوئی ہے اس سے فلسطینی انٹرسٹ کو دھکا لگا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. جو بحث ان پہ ہونی چاہیے تھی، جو بھاگ دوڑ اس معاملے کو سولو کرانے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس کا جو ہے ڈائریکشن بدل گیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایران جو ہے اپنے وجود کو بچائے رکھنے میں ہی اپنی عافیت سمجھے گا. پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی جو آبادی ہے یا پاکستان کا جو لوکیشن ہے یا پاکستان کے دیکھیے ایک نیوکلیئر پاور ہے. ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ وہ فل فلیگ وار میں جائے. تو میرا خیال ہے طاقت بھی پاکستان کے ساتھ فل فلیگ وار میں جانے کی نہیں ہے. وہ ہمیشہ پراکسی وار جیسے ابھی بس میں آپ بس وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. خلیل صاحب جیسے میں جانا چاہ رہا ہوں، ایران ابھی ڈائریکٹ تو صرف ایک ہم نے جو کانفلکٹ دیکھا عراق کے ساتھ ہی دیکھا، ڈائریکٹ تو وار میں نہیں، وہ اس نے اس خطے کے اوپر لڑنے کے لیے ہر جگہ اپنی پراکسی تیار کر لی ہیں یہاں پہ. تو اس خطے کو آپ پھر ایک کیا پراکسی وار کے اندر اور آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایرانی تسلط قائم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا یہ جو ہے علاقہ پھر ایک مسلکی اختلافات یا مسلکی جنگ کے نظر ہو جائے گا؟ دیکھیے میں جہاں تک اس کو دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ساری دنیا کے اندر جب خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے تو مفاد پرستی سامنے آ جاتی ہے. تو سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں. تو اسی پر میں اپنی بات جو ہے بس خالی شارٹ میں رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے اسرائیل نے اسی جنگ کے دوران یعنی اپنے عزائم کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس میں امریکہ نیٹو بھی شامل ہے کہ مکہ مدینہ کا نام لے رہے ہیں وہ. تو اس کا مطلب کہ جنگ تو رکنے والی نہیں ہے، وہ خود ہی بڑھانا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. ایران ہے، اس کا جو رول تھا پہلے بھی وہ ظاہر، جیسے آپ نے کہا عراق کے علاوہ کبھی آج تک ڈائریکٹ کبھی لڑا نہیں ہے. امریکہ اسرائیل پہ حملہ اس نے کیا نہیں. تو پراکسی وار وہ جاری رکھے گا، اس کے اپنے مفادات ہیں. اور وہ لا شیعہ لا سنیہ کی بات تو کرتا تھا پہلے، اب تو بہت ناراض بالکل دھومل پڑ گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے. تو یہ بھی اس کا بالکل جاری رہے گا. اور ایک چیز ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے، میں یہیں سے شروع کر کے یعنی بس بات کو آگے اپنی وہ ختم کروں گا کہ یہاں پر جو ہوا ہے یعنی اس فیس سیونگ کے ساتھ ایران نے حملہ کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی پاکستانی ناگرک نہیں مرا
اور پاکستان نے کہا کہ 2 بچے مرے ہیں، 3 عورتیں زخمی ہوئی ہیں، اور غیر سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چلو 9 لوگ مارے گئے۔ پاکستان نے حملہ کیا تو وہاں پر 10 لوگ مارے گئے ہیں، ایران نے کہا ہمارا کوئی ناگرک نہیں مارا گیا، ایران نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ تو کل ملا کے 19 لوگ اگر مان بھی لیں 19 یا جو مرے تو دونوں طرف سے سنی ہی مرے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ جہاں بھی جنگ اس وقت ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہو رہی ہے، اس کے امکانات نہ ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ وہ جنگ کا میدان مسلمانوں ہیں اور مسلمانوں کا ہی نقصان ہے، اور مسلمانوں میں بھی سنی دنیا کا ہی نقصان ہے، تو فی ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں تو اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں سنائے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا، تو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں تک ہونے دے گا اس کو بھی دیکھیں۔ جی بھائی صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے بس آخر کے اندر بالکل لاسٹ کمنٹ کہ یورپ نے اس نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم جو جنگ ہے اپنی زمین پر نہیں لڑیں گے، تو یہ واقعی ایک جنگ کا میدان اس تک تو بنتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے علاقہ اس وقت اس علاقے میں جہاں جنگ نہیں ہو رہی، تو واقعی ایک بڑی طویل جنگ کا یہاں سے آغاز ہو چکا ہے۔ جی اب ویسٹ نے، یورپ نے کیا کیا سوچا تھا وہ تو ہم رشیا یوکرین کنفلکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آرمینیا میں بھی دیکھا ہے، تو وہ سب ہے۔ تو کیلکولیشنز کئی بار مس کیلکولیشنز میں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس پہ نہیں۔ اصل پہلو یہ ہے کہ جو آپ کے انٹرنل ڈفرینسز ہیں، یا جو اس طرح کے بہت سارے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، یا جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں آپ کے یہاں، وہ انسرجنس جن کا امریکہ، اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی بم بلاسٹ کا بہت بڑا طویل رہا ہے سلسلہ اس کے اندر، تو وہ جو ہے، تو یہ دونوں کے لیے اس طرح کی تنظیمیں جو ہے کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہیں، اور اس پہ ایک مل جل کر کے ان کو کارروائی کرنی چاہیے۔ ویسے خطہ تو فی الحال ہمیں جو دکھائی دے رہا ناظرین، وہ کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا۔ خواہش تو ہماری بھی یہ سب یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، نقصان سبھی کا ہوتا ہے، جانیں انسانوں کی جاتی ہیں، لیکن فی الحال ہم جو ہے اپنے ہم نے دیکھا اس وقت ایران کا بھی رول کوئی اس میں اتنا اچھا نظر نہیں آیا۔ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب افغانستان کے اندر تھے تو اس وقت بھی جب برطانوی افواج کو انہوں نے گھیر لیا تھا طالبان نے، اس وقت بھی ایرانی افواج ہی تھی جو پاسداران انقلاب تھے، وہی ان کو بچا کر کے لے گئے تھے۔ کچھ وہاں پہ ان کے مارے بھی گئے تھے پاسدار انقلاب کے کچھ لوگ، اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک دفعہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت وہاں کی قیادت نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جو آیا وہ پھر واپس نہ گیا، تو وہاں سے تو انہوں نے پیر پیچھے پسار لیے تھے۔ لیکن اس وقت ایران کا رول ہم کوئی اچھا اس وقت سے نہیں دیکھ رہے، حالانکہ یہ ضرور ہے حماس اور سب کچھ کی حمایت حاصل ہے۔ اس جنگ کے اندر ہم بھول گئے کہیں نہ کہیں کہ غزہ کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، بزرگوں کے اعضاء کاٹے گئے، وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارا دھیان صرف کہیں اور ہی جس میں ہم لگ رہا ہے وہ کامیاب ہیں بھٹکانے کے اندر۔ ہم وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت کے قبلہ اول کے محافظ ہیں، لیکن ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور ہم اس وقت آپسی اختلافات کے اندر اپنے ان کو ہوا دے رہے ہیں، دشمن ہوا دے رہا ہے، اور ہم اس کے اندر مسلط، ہم اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اگر تم اس کے راہ پہ نہ چلو گے تو تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہ کے اندر وہ بانٹ دے گا، اور پھر تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے گا۔ ہم اسی وقت دنیا کی کم سے کم اس وقت جو ہم نے دیکھا تو اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے ہمیں۔ آپ تمام حضرات کے پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔